حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان، رحمان میں خوشی، خوشی میں رنگ، رنگ زندگانی کے، زندگی میں لگن، لگن میں ہے قرآن۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، من جو، یقول وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ تعالی پر، وبالیوم اور دن پر، الآخری آخرت کے، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے، یخادعون، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں منافق، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ تعالی کو، و اور الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وما حالانکہ نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے رہے، الا سوائے، انفسہم اپنی جانوں کو، و اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا ان کو، اللہ اللہ تعالی نے، مرضاً بیماری میں، و اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس وجہ سے کہ، کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے، و اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما یقیناً، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا سن لو، انہم در حقیقت وہ، ہم وہی لوگ، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن، لا یشعرون نہیں وہ سمجھتے، و اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمینو ایمان لاؤ، کما جس طرح، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا سن لو، انہم در حقیقت وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، و اور اذا جب ان لوگوں سے جو وہ آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، و اذا اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف، قالو کہتے ہیں، انا یقیناً ہم، معکم
तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा यकीनन नहनु हम मुस्तहज़िऊन मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाहु अल्लाह ताला यस्तहज़िऊ मजाक करता है बिहिम उनसे वयमुद्दुहुम और वो ढील दे रहा है उनको फी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में यामहून वो अंधे बने हुए हैं। उलाइका वो अल्लज़ीना लोग इश्तरऊ जिन्होंने खरीद ली अद्दलालता गुमराही बिलहुदा बदले हिदायत के। फमा तो ना रबिहत नफामंद हुई तिजारतुहुम तिजारत उनकी वमा और ना कानू वो हैं मुहतदीन हिदायत पाने वाले। मसलुहुम मिसाल उनकी कमसली मिसाल की तरह है अल्लज़ी उस शख्स के इस्तौक़दा जिसने भड़काई नारन आग फलम्मा तो जब अज़ाअत उसने रोशन कर दिया मा हौलहू उसके इर्द गिर्द की चीजों को ज़हाबा ले गया अल्लाहु अल्लाह ताला बिनूरिहिम उनके नूर को व और तरकहुम छोड़ दिया उन्हें फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में ला युबसिरून वो नहीं देखते सुम्मुम वो बहरे हैं बुकमुन गूंगे हैं उम्युन अंधे हैं फहुम सो वो ला नहीं यरजीऊन वो पलटते औ या कसय्यिबिन जैसे मूसलाधार बारिश है मिनस्समाई आसमान से फीही जिसमें ज़ुलुमातुन तारीकियां हैं व रादुन और गरज है व बरकुन और चमक यजअलूना वो करते हैं असाबियहुम उंगलियां अपनी फी आज़ानिहिम अपने कानों में मिनस्सवाइक़ी कड़कने वाली बिजलियों से हज़रा डर से अलमौती मौत के वल्लाहु और अल्लाह ताला मुहीतुम घेरने वाला है बिल काफिरीन काफिरों को यकादू करीब है कि अलबरकु बिजली यख्तफू वो उचक ले अबसारहुम उनकी निगाहें कुल्लमा जब कभी अदआ रोशनी करती है लहम उनके लिए मशऊ वो चल पड़ते हैं फी ही उसमें व इज़ा और जब अज़लमा अंधेरा करती है अलैहिम उनके लिए कामू वो खड़े हो जाते हैं वलौ और अगर शाअ चाहता अल्लाहु अल्लाह ताला लज़हबा जरूर ले जाता बिसमयहिम उनकी समात को व अबसारिहिम और उनकी बसारत को अला ऊपर यकीनन कुल्ली हर शैइन चीज के कदीरुन पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रुकू का तर्जमा हमने किया और अब तो बारी है उसको समझने की। तो आसानियां पैदा करने वाले अमल से मोहब्बत करनी सीखनी है, तभी आसानियां पैदा होने जा रही हैं। आपने दुआ की है अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेंगे। वाव को आप जानते हैं, वाव उर्दू जुबान में क्या कहलाती, क्या तर्जमा होता है? और हमने कल पढ़ा था मिम्मा और उसकी वजाहत नहीं की। मिन का मतलब होता है से। अब ये एक फैमिली है, एक जैसे दिखते हैं लेकिन हैं अलग, लेकिन एक जैसे दिखने वाले
حروف کو بھی ہم لے لیں گے, الگ کر کے آپ لکھیں گے من اور من. من کا مطلب ہے سے, من کا مطلب ہے جو کوئی, جو, کیونکہ من بھی آگے آ رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ من. اچھا اب آپ دیکھیے گا الناس لوگ, دا پیپل, الف لام کی وجہ سے خاص لوگ ہیں اور یہ منافق ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ گیا من. من تو آپ نے پڑھ لیا, من اور من. تو آپ سوچیں آپ گھر میں بھی جہاں آپ کی دوستی ہے, تعلق ہے, آپس میں بھی ایک دوسرے سے کھیل کھیل میں پوچھ سکتے ہیں من اور من, اور آگے اسی طرح کے کمبینیشنز ہم اور بھی دیکھیں گے. یقولو, یا تو آپ کو یاد ہے نا, یا یاد ہے, یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ. لیکن اگر اس کے آخر میں واو نون نہ آئے تو وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے. اگر ہم کہیں یقولون تو قول کا مطلب ہوتا ہے بات, یقولون وہ سب کہتے ہیں, بات کہنا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ اکیلا رہ گیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے, وہ ایک مرد کہتا ہے. کلیئر ہو گئی؟ ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسری بات ہو گئی اس کا روٹ قاف واو لام سے ہے. ٹھیک ہے, آمنا, یہ والی بات تیسری دفعہ ہم پڑھیں گے. آمنا میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے, ایمان کا روٹ بھی یہی ہے. تو آمنا میں زیادہ کیا ہے؟ نون الف نا. نون الف نا جب آخر میں لگ جائے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم. آپ کو ہم سمجھ آتا ہے؟ آتا ہے نا. تو عربی زبان کے نون الف نا کو بھی سمجھ جائے. آمنا, آمنا کا مطلب ہے ایمان لائے ہم. ماضی میں آئے گا, پریزنٹ میں ترجمہ نہیں کر سکتے. ہم ایمان لاتے ہیں کریں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ جو بے تھی, با, سب سے پہلے جسے پڑھا تھا بسم اللہ, 7 نام اللہ تعالی کے. با کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے پر, پر اوپر. باللہ اللہ تعالی پر, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, با کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں آگے پھر وہی ہے, آپ واو کو بھی جانتے ہیں اور با کو بھی جانتے ہیں پر, اور الیومی دن, اور دن پر, الآخری آخرت کے. ٹھیک ہے, اس کو نہ واضح کروں نا, آخری کا تو پتہ چل گیا نا آپ, الحمدللہ. وا اور ما, ما کو باہر نکال کے لکھیں. ما کا مطلب نہیں بھی ہے, ما کا مطلب کیا بھی ہے کہیں کہیں, اور ما کا مطلب جو بھی ہے, ما. ٹھیک ہے. اچھا ما کی طرح اور الفاظ بھی آتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے, نفی کرنے کے لیے. جب ہم وہاں جائیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. ابھی تو نفی ہو رہی ہے نا, تو نفی کرنے کے لیے اور کیا لفظ آپ نے پڑھا ہے؟ لا. لا کا مطلب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آگے اور الفاظ بھی آ رہے ہیں, لم, نہیں, لم. تو آپ انہیں باہر نکال کر لکھ لیں نا. ماں کے پہلے 2 ترجمہ لکھ لیں, پھر الگ لکھ لیں. ماں کے علاوہ لا, لم, لن, لام اور نون ہرگز نہیں. لن تنالوا البر, لن ہرگز نہیں. لما بھی اسی کی قسم ہے, لما. تو جب آپ ترجمہ کریں گے آپ کو پتا ہوگا اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, اور اس کا یہ. تو حروف پتا چل جائیں گے تو آپ کو بڑی جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں فیملی, ہم کس کی فیملی ہے؟ ہو فیملی ہے بھائی, ہو فیملی. ہو فیملی کا کوئی اور ممبر پتا ہے آپ کو کون سا ہے؟ آپ نے ایک فارمیٹ یاد کر لیں, ہو, ہما, ہم, ہو, ہما, ہم. اچھا آگے آتا ہے لیکن ابھی ہم نے نہیں اسے پڑھنا. صرف اتنی فیملی ممبر
یاد رکھ لیں ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ. ٹھیک ہے. بِمُؤْمِنِينَ با کا مطلب بدل گیا ہے کیونکہ پہلے ماں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پہلے دیکھیں گے مؤمنین کو. آپ سب جانتے ہیں مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانے والے کو. مومنین اس کی جمع ہے. حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو با پہلے لگا نا اس کا ترجمہ ہو گیا ہرگز. حالانکہ اس کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے لیکن ماں کی وجہ سے وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی زور دینے کے لیے آیا نا. مومنین اکیلا بھی آ سکتا تھا. وما ہم بمؤمنین ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ ہرگز کو چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے ترجمہ پورا نہیں کیا. اس لیے ہرگز کو یاد رکھنا ہے. آپ کے گھر میں کسی کا تکیہ کلام ہرگز ہے؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے لوگوں کا تکیہ کلام. کوئی بات بار بار دہرانے لگ جاتے ہیں سب نا. اور آپ دیکھیں وہ کام جو آج کل سب کرتے ہیں. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ وہی ہے یا پہلے اور واو نون بعد میں. وہ سب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خدا خا دال عین اس کا روٹ ہے. رسول اللہ نے فرمایا الحرب خدا جنگ دھوکے کا نام ہے. یعنی جنگ میں ساری باتیں بتائی تھوڑی جاتی. کسی کو پتا کچھ چل رہا ہے ہو کچھ جاتا ہے. خدا. لیکن فرق ہے یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اچھا آپ کو کسی نے کبھی دھوکہ دیا؟ کسی دکاندار نے دھوکہ دیا؟ دودھ والے نے کبھی دھوکہ دیا؟ کسی نے دودھ والے سے دھوکہ کھایا؟ دودھ والے کا دھوکہ کیا ہے؟ پانی کو دودھ کہتا ہے. لیکن کچھ دھوکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر جاری رہتے ہیں لفظوں کی صورت میں. وہ بھگت کبیر کہتا ہے، میں اس لیے بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہتی ہوں کہ کہیں کہیں کوئی ایسوسیشن ہو جاتی ہے نا تو باتیں یاد رہ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے بھگت کبیرہ دنیا الٹا سوچے چلتی کو کہیں گاڑی. گاڑنا کسے کہتے ہیں؟ جو چیز چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. یہ ستون جو ہے وہ زمین میں گڑا ہوا ہے اس کو گاڑی کہتے ہیں ہم کہ یہ گاڑا ہوا ہے. اچھا. اور آپ کی جو سواری ہے جو چلتی ہے اس کو سارے کہتے ہیں گاڑی. یعنی دودھ آپ جب اس دودھ کو پکاتے ہیں اور اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ کھویا ہو جاتا ہے. کھویا کہتے ہیں جو چیز گم ہو جائے. یعنی پورا دودھ مل گیا تو کہتے ہیں کھویا. دھوکے والی زندگی ہے نا لفظوں میں. تو کبھی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں یہ دھوکہ بازیگر کھولا. دھوکہ. تو یہ منافق کیسے ہوتے ہیں؟ منافق بننے سے بچنا ہے. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. میں نے چاہا کہ آپ کی وہ جو آپ کے دماغ پہ بات آ رہی ہے نا خا دال عین کیسے یاد ہوگا اور اس کا ترجمہ دھوکہ کیسے یاد ہوگا تو انشاءاللہ اب نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے. وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. کتنا زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے اس لیے دوبارہ نہیں پڑھیں گے. الذین کی فیملی میں سے ایک ممبر کا اضافہ کر لیتے ہیں. سائٹ پہ لکھ لیں الذین. اس فیملی کا پہلا ممبر ہے الذی. الذی. ٹھیک ہے. نون ہٹا دیں تو الذی بچ جاتا ہے. آخر میں چھوٹی یا رہ جائے گی الذی. ٹھیک ہے. الذی اور الذین جب آپ بعد میں پڑھیں گے نا دوبارہ لکھ لیجیے گا سارے فیملی ممبرز کیونکہ ابھی باقی فیملی ممبرز آنے والے. وما یہاں ماں واو کا مطلب اور نہیں حالانکہ ہے کیونکہ دوبارہ آ رہا ہے نا. اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے. وما حالانکہ نہیں.
یہاں بھی نہیں ترجمہ ہے ماں کا، بھولنا نہیں، ماں نہیں، ٹھیک ہے. یخدعون، وہ دھوکہ دے رہے. اوپر کیا تھا؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اور یخدعون، تھوڑا سا فارمیٹ میں فرق نظر آ رہا ہے نا؟ کوئی بات نہیں، ابھی آپ صرف دیکھیں گے، پھر آگے جا کے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ڈفرنس فیل کر لیں، تو اپنے موقع پہ جا کے ہم آپ کو سکھا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو دھوکہ ہی ہے نا، یخادعون ہو یا یخدعون ہو، دونوں جگہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں؟ سچی والی بات بتائیے گا. کبھی کبھی دیتے ہیں. جب آپ نے گھر سے باہر کسی سے دوست سے ملنے کے لیے جانا ہو اور امی کہتی ہوں کہ نہیں جانا، آپ نے اجازت لینی ہو پارٹی پہ جانا ہے، امی کہتی ہیں نہیں جانا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگلی بار جب آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج میری ایکسٹرا کلاس ہے، آج ہم نے شام تک رہنا ہے. کبھی کہا ہے ایسا؟ کبھی نہیں کہا. آپ اتنے سچے لوگ ہیں ماشاء اللہ. آپ نے کبھی کسی کو گولیاں نہیں کرائی ہیں؟ کبھی کسی کو ٹوپیاں نہیں پہنائی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ماں نے آپ کی بڑی اچھی تربیت کی ہے. لیکن دھوکے میں نہ رہیے گا، خود فریبی کہتے ہیں. جو بندہ اپنی ذات کے بارے میں دھوکے میں ہو، سچے بننا سیکھیں. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر مان لینا چاہیے. آپ نے یہاں تھوڑی ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے مان کے معافی مانگ لیں. تو وہ ہم جب پڑھیں گے تو اس کو مزید دیکھیں گے. اللہ 4 طرح سے یہ لفظ آئے گا، الف لام الف. اللہ آپ اسے پڑھیں گے اللہ، صرف زبر کا فرق آئے گا، ایسا ہی رہے گا. اللہ اللہ آگے آ رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے. اچھا چلے 3 کو دیکھ لیں، ان 3 کو دیکھ لیں پھر ہم باقی بات میں دیکھیں گے. اللہ کا مطلب ہے ان اور لا کا مجموعہ ہے. ان اگر، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اگر ہے. لا کا مطلب ہے نہیں. اللہ کا مطلب ہے، اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے مگر، سوائے. اللہ کا مطلب ہے یہ کہ نہیں. اللہ کا مطلب ہے خبردار، سن لو، ٹھیک ہے. تو ابھی آگے جب آئے گا تو پھر سمجھ آ جائے گی. ابھی فیملی ممبر لکھنا میں کیا حرج ہے؟ نیٹ پہ تو سوشل ہے، تو آپ علمی میدان میں بھی سوشل ہو جائیں، پھر عملی طور پر بھی سوشل ہو جائیں گے. آپ کبھی گئے ہیں لاہور سوشل پہ؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں، اور کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی جو اچھی ماں ہو اور وہ اپنے بچوں کی ٹیچر نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے انسان تو بورن ٹیچر ہے. تو اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو سوشل جینیس ہو. سوشل ہونا سیکھیں. سوشل فرد جو ہے نا ہمیشہ دوسروں میں انٹرسٹ لیتا، اور جس کا بیہیویئر اینٹی سوشل ہوتا ہے نا، وہ اپنی ذات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، نکل ہی نہیں سکتا. ٹچی ہے، فیل کرتا ہے کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے، ڈرتا پھرتا ہے کہیں میں ٹوٹ نہ جاؤں. ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک بادشاہ تھا جس کو وہم ہو گیا کہ میں شیشے کا بنا ہوا ہوں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی انسان یہ سوچے تو اس کی کیا صورت حال ہوگی. اب وہ چاہتا تھا کہ میری رعایا اور میرے گھر والے تسلیم کر لیں، لیکن گھر والے بہت تنگ تھے کہ بادشاہ کو خبر سوار ہے کہ میں شیشے کا بنا ہوا ہوں. ملکہ نے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ بادشاہ سلامت کو وہم لاحق ہو گیا ہے، تو اس کا وہم نکالنا ہے. تو وزیر نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کہ مجھے اپنی جان گنوانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو ملکہ نے کہا کہ اگر میں جان کی امان دوں اور میں یہ یقین دلاؤں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو کیا آپ بادشاہ کا وہم نکال سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، پھر میں نکال دوں گا۔ اب ایسا ہوا کہ ملکہ نے موقع فراہم کر دیا، بادشاہ سلامت اور وزیر تنہائی میں اکٹھے تھے۔ بادشاہ سلامت نے کہا میں شیشے کا بنا ہوا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ آپ شیشے کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کو غصہ آیا، کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ شیشے کے بنے ہوئے ہیں یا نہیں۔ وزیر نے بادشاہ کی دھنکائی شروع کی، 1 2 اور 100 اور 200 اور پتہ نہیں کتنا۔ بادشاہ نے بہت معافیاں مانگی اور کہا ایک دفعہ چھوڑ دو۔ کہنے لگا نہیں، آپ تو شیشے کے بنے ہوئے ہو، جب تک ٹوٹو گے نہیں تو اس وقت تک ثابت کیسے ہوگا؟ خیر بالآخر وزیر نے اسے بہت معافی مانگنے پر چھوڑ دیا۔ لیکن آج گھر گھر میں لوگ شیشے کے بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور ٹچی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نازک مزاج ہیں اور ہمارے اوپر لوگوں کی باتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آپ یقین کر لیں کہ آپ بھی شیشے کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ویسے ایک عام فارمولہ ہے، لوگ جو ہیں وہ جب اپنے آپ کو شیشے کا بنا ہوا فیل کرتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں، بہت سخت، بہت غصے والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں نا تو دوسروں پر پتھر ہی پھینکیں گے، تو دوسروں پر پتھر مارتے ہیں، تانے، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی عزت کا قتل کرتے ہیں، ہر وقت گیس لائٹنگ ایک بڑی مشہور اصطلاح ہے۔ آپ نے کبھی اسے سرچ کیا ہے؟ آج سرچ کر کے دیکھیے گا۔ گیس لائٹنگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دوسرے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اور کس طرح سے یہ 1940 کی بات ہے جب ابتدا میں اس کی اصطلاح ایجاد ہوئی تھی، گیس لائٹنگ کی۔ گیس لائٹنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گیس ہے جس کو جلایا جاتا ہے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے کس طرح سے پھٹ پڑنے کے قابل ہو جاتا ہے اور کیسے دوسرے کو ستاتا رہتا ہے۔ تو آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو بڑا ہی عجیب سلسلہ آپ پہ اوپن ہوگا کہ کس طرح معاشرے کے افراد جو ہیں وہ دوسروں پہ پھٹ پڑتے ہیں اور کیوں۔ تو آپ کو جو ہے نا سوشل ہونا آئے گا، لوگوں کو جب سوشل سائیکالوجی کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور اپنی ذات کے خول سے نکلیں گے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی ذات کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ نکالے گا انشاءاللہ۔ اور آگے بات بھی وہی ہے، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ انفس نفس کی جمع ہے، نون فا سین سے ہے، انفس۔ اور آپ دیکھیے گا ہم کس کی فیملی ہے؟ ہو فیملی ہے۔ ہو فیملی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا، وہ، ان کا، اپنا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اپنی جانوں کو۔ اور ماں نہیں، یشعرون تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، یا اور واؤنون وہ سب کرتے ہیں کیا؟ شعور رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، شین عین را سے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فی کو آپ پڑھ چکے ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام با سے، اور ہم بھی آپ جانتے ہیں ہم ہے، یہ ہو فیملی ہے نا، ان کے دلوں میں مرضن، بیماری ہے، اس کو تو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، امراض اس کی جمع ہے۔ فزادہم، پس تو اس کا ترجمہ ہے زیادہ کر دیا ہم ان کو۔ اب آپ دیکھیے گا، زا الف دال اس کا روٹ ہے، فزادہم، تو زیادہ کر دیا ان کو۔ پھر آپ دیکھیے گا مرضن، بیماری ہے، اور آگے دیکھیے گا علیم، دردناک۔ یہ لفظ آپ کا دیکھا بھالا جانا پہچانا، المناک آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، الف لام میم، حمزہ لام میم ہے یہ، ٹھیک ہے، علیم، دردناک، الف لام میم ہے اس کا روٹ۔ بما، اس وجہ سے کہ با
وجہ بتانے کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. بما ما جو اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے. کانو کانا کی بھی ایک فیملی ہے. ٹھیک ہے. کانا کی کچھ بہنیں ہیں لیکن ہم بہن بھائیوں کی بات بعد میں کریں گے, پہلے اس کی فیملی کی بات کر لیں. کانا اور کانو, کانو یہ جمع کا صیغہ ہے واو الف کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یکذبون یہ تو آپ جانتے ہیں یا اور واو نون کی وجہ سے کذب بیانی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے جھوٹ کے لیے, اور جھوٹے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ کذاب. ٹھیک ہے. یکذبون یکذبون ہوتا نا اکیلا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. کانو تھے یہ جو اکٹھا ہو گیا نا تو یہ ماضی استمراری بن گئی, تو آپ نے بالکل یاد نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جب اس طرح کا کوئی استمرار والا ورڈ آ جائے تو سارے گھبرا جاتے. جو مرضی ماضی ہو لیکن آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی پائی جائے گی ماضی میں. ٹھیک ہے. وہ جھوٹ بولتے تھے کانا کی وجہ سے آ گیا نا, کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے. اچھا ایک اور ورڈ آ گیا اذا جو ہے نا, یہ اس اذا کا مطلب جب ہے. اذن بھی آتا ہے تو یہ جب ہی رہے گا جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. اور قیلا کہا جاتا ہے. آپ نے قالا پڑھا نا, قالا اس نے کہا, قیلا فرق آ گیا نا. قیل و قال ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. قیلا جو یہ پیسو ہے, کہا جاتا ہے, کہنے والے کا پتہ ہی نہیں کون ہے. کوئی کہے, اثر کی بات آنی ہے نا آگے اس وجہ سے, تو قاف واو لام اس کا روٹ ہے, لا تفسدو دال اس کا روٹ ہے, واو الف جب آ جائے نا آخر میں تو یہ دراصل دو طرح سے جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے. ایک تو فعل امر میں اور ایک فعل ماضی میں. اور فعل یعنی یہاں پر جو ہے نہ کرنے کا حکم دیا گیا نا, نہیں کا, لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ. لا آیا, تا کا مطلب تم, فساد فا سین دال اس کا روٹ ہے, تفسدو تم فساد پھیلاؤ. لہم میں دیکھیے گا لام کے لیے اور ہم ہو فیملی ہے ان کے لیے. اور آگے قالو, قالا سے قالو واو الف ہے, ماضی میں ترجمہ کریں گے وہ کہتے ہیں. انما اننا انا ان یہ مختلف طرح سے استعمال ہونے والے حروف ہیں. اننا پہلے آتا ہے, انا بیچ میں آتا ہے بے شک یقیناً کے لیے, اور اننا ما لگ گیا تب بھی اس کا مطلب یقیناً ہی رہے گا. ہاں ان جب آتا ہے تو اس کا مطلب اگر ہوتا ہے. نحنو ہم, نحنو ہم, نون الف نا بھی ہم کے لیے آتا ہے نا, نحنو بھی ہم کے لیے, نون بھی ہم کے لیے, نون ہم ہی کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں, یہ فائل ہے, اور یہ جو میم ہے نا اسے یہ فائل کے لیے آتی ہے, لیکن ابھی ہم نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, صرف اتنی بات کافی ہے. میم آ جائے, مفلحون آیا تھا, مصلحون آ گیا, وہ فلاح پانے والے, یہ اصلاح کرنے والے, سواد لام ہا کی وجہ سے, اور واو نون جمع ہے. الا سن لو, یہ والی بات ہم کر چکے, انا کر چکے ہم, اور المفسدون فساد کرنے والے ہیں, ولیکن اور لیکن. ٹھیک ہے. یشرون دیکھ چکے, اور آمینو دو الفاظ اکٹھے لکھے گا, آمنو اور آمینو. آمنو وہ سب ایمان لائے, آمینو ایمان لاؤ, سب ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. آمینو حمزہ میم نون سے ہے, اور آمنا بھی اسی طرح سے. کا ماں کا کاف جب لگتا ہے نا ماں کے ساتھ لگ جائے یا کسی اور کا, سیبن ابھی آگے پڑھیں گے جس طرح مثال کے لیے آتا ہے. اچھا قالو ہم پڑھ چکے. نؤمنو یؤمنو آئے تو وہ سب یا وہ ایک ایمان لاتا ہے. یؤمنون کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ سب ایمان لاتے ہیں. نؤمنو نون آ گیا, ہم ایمان لائیں. اچھا
अस्सुफहाउ सफीहुन की जमा है। सफी बेवकूफ को कहते हैं। आपके यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में सफाहत, बेवकूफी के लिए आता है सफाहत। यालमून आइन लाम मीम से है। लकू वो मिलते हैं, लकू वो मिलते हैं। सब यानी कि जमा का सीगा है और लाम कौफ या इसका रूट है। ठीक है, फिर आप देखिए ये चीजें तो वैसे ही आ रही हैं। आमन्ना भी, खलऊ आ गया। खलऊ का मतलब है अकेले होते हैं। खा लाम वाव, खलवत आप पढ़ते हैं, खलवत, खलवत नशीनी, तखलिया, ये इसी रूट से खा लाम वाव से। इला शयातीनिहिम, इला और अला अलग लिख लें कहीं, इला की तरफ, अला ऊपर पर। शयातीन शैतान की जमा है और हिम तो आप पता है कौन सी फैमिली है, अपने सरदारों की तरफ। माकुम, माँ का मतलब साथ है, कुम काफ फैमिली है ना, काफ का कुमा कुम, जैसे हु हुमा हम है, कुम तुम सब तुम्हारे साथ हैं। और मुस्तहजिऊन मजाक उड़ाने वाले हैं, जैसे मुफलिहून था, लेकिन इस्तेहजा कहते हैं मजाक उड़ाने को। हमारे यहाँ कहीं इस्तेहजा होता है, टीवी शोज में होता है। कोई प्रोग्राम का नाम बताएंगे जहां इस्तेहजा होता है? बहुत प्रोग्राम है, आपको ये भी पता है। एक प्रोग्राम का नाम ही मजाक रात है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा प्रोग्राम होता है? इसका मतलब ये है कि आपको इस्तेहजा बहुत पसंद है, कि आप लोगों का जब मजाक उड़ाया जाता है तो आप हंसते होंगे, फिर देख के खुश होते होंगे। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि जस्ट आप अपना एनालिसिस कर सकें, ठीक है। मुस्तहजिऊन मजाक उड़ाने वाले हैं, मुफलिहून नहीं है, मुस्तहजिऊन है। तो आप ये इकट्ठे लिख लें, मुस्लिहून, मुफलिहून, मुस्तहजिऊन, इसकी वजह से आपको याद हो जाएगा तर्जुमा। यस्तहजिऊ तो इस्तेहजा तो आपको पता ही है, और या लग गई, वो मजाक करता है। बिहिम उनसे, बा की वजह से जानते हैं। यमुद्दुहुम वो ढील दे रहा है उनको। क्या आपने कुरान पढ़ा हुआ है? नाजरा, नाजरा कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ। मद को जानते हैं? जब किसी लफ्ज पर, हरफ पर मद आ जाए तो उसको क्या करते हैं? लंबा करते हैं, खींच के पढ़ते हैं ना। यमुद्दुहुम वो खींचता है उनको, ढील देता है उनको, खींचता है। मद का मतलब है खींचना, मद्दा लंबा करना, ठीक है। यमुद्दुहुम वो खींचता है या ढील देता है उनको। फी तुग़यानिहिम, तुग़यानी, आजकल दरियाओं में तुग़यानी आ रही है। तुग़यानी किसे कहते हैं? सैलाब को कहते हैं। और सैलाब जब आता है तो पानी सरकश हो जाता है ना, सरकशी को भी तुग़यानी कहते हैं। तो गैन या इसका रूट है। फी तुग़यानिहिम, तुग़यानिहिम। जरूर इसको अलग कर लें, कलर करके बेशक कर लें, ताकि आप तर्जमा पूरा कर लें। अपनी सरकशी में यामहून अंधे बने हुए हैं। अब ये यालमून भी हमने पढ़ा। देखिए यामहून में ऐन मीम हा इसका रूट है। उमहुन अंधे को नहीं कहते, उमयुन कहते हैं अंधे को, पैदाइशी अंधे को। उमुन वो है जो आंखें रखता है लेकिन देख नहीं पाता, इदराक नहीं कर पाता। यामहून वो अंधे बने हुए हैं। उलाई का किसकी फैमिली है? जालिका और तिलका की। वो इश्तराऊ उन्होंने खरीद लिया। इश्तरा, हमारे यहाँ मुश्तरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको अब लोग पढ़ते नहीं। कई कई शॉप्स अभी भी ऐसी हैं जहां लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश। कभी आपने पढ़ा है? तो खरीदना, मुश्तरी, खरीदने वाला, खरीदार, मुश्तरी। इश्तरा उन्होंने खरीद लिया, वाव अलिफ की वजह से ये जमा हो गया ना। अज़्ज़लालता गुमराही को कहते हैं। ज़ाद लाम लाम, पहले आपने गुमराही की बात पढ़ी है सूरह अल फातिहा में। एक दफा फिर बा आई है लेकिन तर्जमा फर्क है। बिलहुदा बदले हिदायत के, बा का मतलब बदले भी हो सकता है, ठीक है।
फमा, फा तो, मा नहीं, रबिहत नफा मंद हुई, राबाहा नफे के लिए आता है, और ता साकिन है, वही ता है। अनामता अलैहिम, तूने इनाम किया उन पर, अनआमता। ता चार तरह की होती है ना, ता की बहनें कौन कौन सी हैं? ता, ती, तू और ता साकिन, ये साकिन है। रबीहत नफामंद हुई, तिजारत, हम तिजारत तो अब जानते हैं, उनकी तिजारत, और कानू वो सब हैं, अगर इकट्ठा आएगा तो फिर करते थे आएगा तर्जुमा, अब अलग है तो है और हैं आएगा। मुहतदीन हिदायत पाने वाले हैं। मुहतदीन जो है ना, मुहतदून था, मुहतदीन ये कैसे हो जाता है ये कभी देखेंगे फिर, लेकिन अभी इतना जान ले मीम की वजह से हिदायत पाने वाले हैं। मसलुहुम, मिसाल उनकी इजी है, का मसली, मिसल मिसाल, मिसाल की तरह, ठीक है। इस्तौकदा, जिसने भड़काई। इस्तौकदा में आप देखिएगा इसका रूट क्या है, वाव कौफ दाल, इसका रूट है। और इस्तौकदा में अलिफ सीन ता भी आया है, लेकिन अभी आप इसी तरह याद रखेंगे। फलम्मा, फा तो जब, लम्मा, लम्मा आप अलग कर लें क्योंकि ये हुरूफ इस्तेमाल होते रहेंगे। अज़ाअत, उसने रोशन कर दिया। आजाद जऊ से है जिया, आप इस लफ्ज से आशना है जिया। जऊ रोशनी को कहते हैं, ज़्वाद वाओ हमजा से। उसने रोशन कर दिया। माहौलहू, माहौल का लफ्ज हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। माँ का मतलब है जो, हौल गिर्द है, हु उसके इर्द गिर्द की चीजों को। आसान तर्जमा ज़हाबा ले गया, ये क्लियर है। बी नूरिहिम, उनके नूर को। उनके नूर अकेला तर्जमा नहीं आएगा, बा का मतलब का, के, की, को भी होता है। तो बा की वुसअतें देखें आप, कितने तर्जमे इसके आज हमने देख लिए हैं। तरकहुम, तर्क करना, छोड़ना, छोड़ दिया उन्हें। जुलुमात, इन अंधेरों में, जुल्मत की जमा जुलुमात। ला युबसिरून, वो नहीं देखते, बास्वाद रात से है। सुम्मुन, वो बहरे हैं, और अब देखिएगा स्वाद मीम मीम से है। बुकमुन, गूंगे हैं, बाकाफ मीम से है। उमयुन, अंधे हैं, हकीकी अंधे को कहते हैं, ऐन मीम या से है। ला यरजीउन, नहीं वो पलटते, वो पलटते, राजीम ऐन से है। औ या, पहले तो वाव पढ़ रहे थे, औ या, का सय्यिबिन, का की तरह, जैसे। सय्यिब कहते हैं मूसलाधार बारिश को, जिसकी तार टूटती नहीं, बरसती चली जाती, मूसलाधार बारिश। अस्समाई, मिनस्समाई, आसमानों से, समावात इसकी जमा है। रादुन, गरज को कहते हैं, और बरकुन, चमक को, बिजली को। यजालूना, वो करते हैं, जीम आइन लाम से। असाबियाहुम, उंगलियां अपनी, स्वाद बा आइन से है, उंगलियां अपनी। हम को जरूर देखिएगा। आजानिहिम, अपने कानों में, अपने किसका तर्जुमा है, हिम का। आजानिहिम, उजुनुन, कान को कहते हैं, अलिफ जाल नून से। अस्सवाइकी, कड़कने वाली बिजलियां, साइका कहते हैं बिजली को, कड़कने वाली बिजली। सवाइक इसकी जमा है। स्वाद आइन काफ इसका रूट है। हजरा, डर से, और रूट भी इसका यही है, हाजाल रा। मुहीतुन, घेरने वाला है। मुहीत, इहाता करना, हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है। हा वाओ और तोए इसका रूट है। बिल काफिरीन, काफिरों को, बा का तर्जमा याद रखना है। यकादू, करीब है, काफ वाओ दाल इसका रूट है, करीब है। यख्तफु, उचक ले, खा तोए फा इसका रूट है, वो उचक ले। अब सारा हम, उनकी निगाहें, बास्वाद रा से है। कुल्लमा, जैसे लम्मा लिखा ना, उसके साथ कुल्लमा भी लिख लें, जब कभी।
अज़वा रोशनी करती है, ज़्वाद वाओ हमजा से। मशऊ वो चल पड़ते हैं, मीम शीन और या से है। अज़लमा वो अंधेरा करती है, ज़ोए लाम मीम से है। कामू वो सब खड़े हो जाते हैं। इकामत सलात के हवाले से पढ़ा आपने, कौफ वाव मीम इसका रूट है। शाआ चाहता, शीन या हमजा इसका रूट है। लज़हबा जरूर ले जाता, ज़हबा ले जाता, ला ज़हबा जरूर ले जाता। बिसमइहिम उनकी समात को, और अला ऊपर, कदीर पूरी कुदरत रखने वाला है। कौफ दाल रा से है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी तुम्हारी है, जिंदगी उधारी है, जाने की तैयारी है, तैयारी ओ कुरान, कुरान और वक्त, वक्त है कुरान का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 1 का रुकू नंबर 2 है। मौजू है कुरान मजीद की हिदायत से फ़ायदा न उठाने वाले, और अहम नुकात हैं मुनाफिक, मुनाफिक की पहली मिसाल और मुनाफिक की दूसरी मिसाल। आयत नंबर 8 है, वमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं। ज़ुबान पर ईमान, दिल पे ईमान। लोगों में कुछ ऐसे हैं जो बुराई छुपाते हैं और भलाई जाहिर करते हैं, ये मुनाफिक हैं। ये मोमिनों और काफिरों के दरमियान खड़े हैं। इनकी ज़ुबान पर ईमान है मगर दिल में कुफ्र है। इंस्टाग्राम बायो में बिलीवर, व्हाट्सएप स्टेटस पर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिल के अंदर ख्वाहिशात की ग़ुलामी, इबादत में बेदिली, दीन सिर्फ ज़रूरत के वक्त या इम्प्रेशन के लिए। ये ज़ुबान का दावा है और दिल का नहीं। अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। यहाँ सबसे ख़तरनाक बात यह है, अल्लाह ताला ने उनके ईमान का इनकार उनके दिल की हालत की वजह से किया, न कि उनकी इबादत या चेहरे की वजह से। ज़माने नुज़ूल क़ुरआन में मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई और उसके साथी, उनमें से अक्सर यहूदी थे जो बज़ाहिर ईमान ले आए थे। इन जैसी मिसालें हर दौर और हर इलाके में पाई जाती हैं। ये तफसीर मरागी की रिवायत है। निफाक सिर्फ अब्दुल्ला इब्न उबई की कहानी नहीं, यह आयत हर दौर के लिए रिमाइंडर है कि ज़ुबान की बात अच्छी हो और दिल में बुराई हो तो यही निफाक है। मुनाफ़िक़त की एक बड़ी अलामत दुनिया की ग़ुलामी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करे, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे। ये बुखारी की 33 नंबर रिवायत है। एक और रिवायत में आता है, जब लड़े तो बेहुदा गोई करे। ये बुखारी की 34 नंबर रिवायत है। क्या ये क्वालिटीज़ कहीं हम में छुपी हुई तो नहीं? क्या हमारा वादा, हमारी ज़ुबान ट्रस्टेबल है? क्या आपने कभी सोचा, क्या मैं वाकई ईमान वाली हूँ या सिर्फ ईमान वालों जैसी नज़र आती हूँ? मेरा दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब है या सिर्फ मेरी ज़ुबान? क्या मैं उस ईमान पर जिंदा हूँ जो मौत के वक्त काम आ जाएगा, या मेरे ईमान का कोई अपना ही वर्जन है? आयत नंबर 9 है,
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे और वो शऊर नहीं रखते। धोखाधड़ी नहीं, खुद फरेबी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिकों के बारे में फरमाया ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। डबल गेम माइंडसेट है। ये वो लोग हैं जो कहते कुछ छुपाते कुछ। इस्लाम को एक कॉस्ट्यूम के तौर पर पहना होता है, जैसे नमाज पढ़ ली मगर दिल कहीं और, दीन के काम में है मगर नीयत शो ऑफ की है, महफिल में दीन की बात मगर अंदर नफ्स की वर्शिप। अबू जाफर ने कहा है कि मुनाफिक का धोखा अपने रब से और मोमिनों से होता है। ज़ुबान की बात से इजहार करते हैं, तस्दीक करते हैं, लेकिन इसके बरखिलाफ उनके दिल में शक और तकज़ीब होती है। ये जामिल बयान की रिवायत है। मुनाफिक जब नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज भी मुख्तलिफ होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, और जब वो नमाज में खड़े होते हैं सुस्त होकर खड़े होते हैं। ये सूरह निसा की आयत नंबर 142 है। ये लोग समझते हैं कि वो अल्लाह ताला को ट्रिक कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं यू कांट फेक फेथ इन फ्रंट ऑफ द वन हु क्रिएटेड योर हार्ट। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम। वो दरअसल खुद को ही धोखा दे रहे हैं। सेल्फ डिसेप्शन इज द रियल ट्रैप। मुनाफिक समझते हैं कि लोग हमें नेक समझते हैं, बस काफ़ी है। नियत की गड़बड़, मोटिव की गड़बड़, मगर मुतमईन है, सब ठीक चल रहा है। जो बंदा अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है वो दरअसल अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा होता है। वो असल में अपने आप को धोखा दे रहा होता है। वमा यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। इतने अंधे हो चुके हैं इन्हें खुद भी एहसास नहीं रहता। मैं फेक हो चुकी हूँ, मैं सिर्फ रिलीजन परफॉर्म कर रही हूँ, उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रही। क्या आपने गौर किया, क्या मैं अल्लाह के साथ कोई डबल गेम खेल रही हूँ? क्या मैं खुद को धोखा दे रही हूँ कि मैं तो मोमिना हूँ? आइए दिल के फरेब को बेनकाब करें, नियत का जायज़ा लें, अपनी इबादत के मोटिव को चेक करें, खुद से पूछें क्या मेरा ईमान कैमरे के लिए या कब्र के लिए? आयत नंबर 10 है फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। उनके दिलों में ही एक बीमारी है तो अल्लाह ताला ने उनको बीमारी में ज़्यादा कर दिया और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। बीमार दिल के लिए दर्दनाक अज़ाब। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में ही एक बीमारी है। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज़? ये कोई फिज़िकल इलनेस नहीं, ये रूहानी वायरस है। दिल की बीमारी से मुराद दीनी बीमारी है, यानी शक, डाउट, रियाकारी, निफाक, दुनिया की मोहब्बत और मफाद परस्ती वगैरह। बुनियादी तौर पर मुनाफिक को दो बीमारियां लाहक हो सकती हैं। नंबर 1 दीन में शुबहात, डाउट्स। नंबर 2 शहवात, डिज़ायर्स की बीमारी, जैसे ज़िना, फवाहिश और नाफरमानी के कामों से मोहब्बत और उनका इर्तिकाब। इन बीमारियों की वजह से दिल के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात और आखिरत पर यकीन नहीं रहता। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ताला ने उनको बीमारी में ज़्यादा कर दिया। अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक कि बुराई का पीछा बुराई करती है, उनका शक, निफाक और खौफ बढ़ जाएगा। यह सूरत तफसीर की रिवायत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिक को फ़ौरन सज़ा नहीं देते, उसे मोहलत देते हैं और उसका नतीजा यह निकलता है कि वो और ज़्यादा खोटे हो जाते हैं, आखिरकार मुकम्मल मुनाफिक बन जाते हैं। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम,
لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کیا میری عبادت میری حقیقت ریفلیکٹ کرتی ہے؟ کیا میری زبان اور دل ایک ہی صفحے پر ہیں؟ یاد رکھیے، سیلف ڈسیپشن از ایکول ٹو ہیل انٹری ٹکٹ۔ اندر سے فیک ہوں تو باہر کی عبادات بچا نہیں سکتی۔ آئیے نیت، لائلٹی، موٹیو سب کو ری چیک کریں، اللہ تعالیٰ سے سچ بولنا سیکھیں، عبادت اور دینداری کو جینون بنائیں۔ آیت نمبر 11 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے۔ فساد پھیلا کر اصلاح کا دعویٰ۔ فساد سے مراد کفر، شرک اور نافرمانی کے کام ہے۔ دشمنوں کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانا اور کافروں سے دوستی رکھنا بھی ہے۔ فساد کر کے کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے۔ یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ سنڈروم ہے۔ گناہ کر رہے ہیں مگر کہتے ہیں فریڈم، باؤنڈریز توڑتے ہیں کہتے ہیں ماڈرنائزیشن ہے، دین کا مذاق بناتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں پازیٹیو چینج کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ غلط کام کر کے رائٹ برانڈنگ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے منافق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 12 ہے، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، یعنی انہیں فساد کا شعور نہیں ہے۔ انہوں نے حقائق کو بدل دیا، اصلاح کو فساد اور فساد کو اصلاح کا نام دے دیا۔ وہ ریفارم کہتے ہیں مگر وہ ریبیلین ہوتا ہے، وہ پروگریس کہتے ہیں مگر پرورسٹی ہوتی ہے، وہ فریڈم کہتے ہیں مگر وہ فیتھ لیسنس ہوتی ہے۔ کافروں سے دوستیاں کرنا بھی ملک میں فساد پھیلانا ہے۔ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ سمجھتے نہیں، خود کو باشعور سمجھتے ہیں حالانکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ یہ ان کی جہالت ہے جس کو وہ اصلاح کہتے ہیں حالانکہ وہ فساد ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کیا میں جسے اصلاح اور اچھا کام سمجھتی ہوں وہ در حقیقت فساد تو نہیں؟ کیا میرے اوپینینز دین سے تو نہیں ٹکرا رہے؟ آیت نمبر 13 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ ایمان لانے کو بے وقوفی سمجھنا لا علمی کا نتیجہ ہے۔ یہاں الناس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دور کے مومن اور سچے لوگ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے صحابہ کرام ایمان لائے جو کہ دل اور زبان کا ایمان ہے، جیسے سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر جو حق سن کر نہ جھکتے تھے نہ بدلتے تھے، جیسے سیدنا عثمان جو خاموشی سے امت پر اپنا مال وار دیتے تھے، جیسے سیدنا علی جو بچپن سے قربانیاں دینا سیکھ چکے تھے۔ صحابہ فل ٹائم ایمان والے تھے، ناٹ موڈ بیسڈ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ منافق جھوٹے گمان میں جیتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ منافقوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اپنی دنیا کے مفادات سے ہی بے خبر ہے۔ منافق کی نظر میں جو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑے بے وقوف ہے،
جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے، جو راتیں جاگ کر نماز ادا کرے، بیکورڈ ہے۔ جو ماڈسٹ رہے، ایمان کو پبلک کرے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ وٹ اے فلاڈ لینس! یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے نفع کو دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں۔ لیٹس سی Allah's verdict. الا انہم ہم السفہاء، سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں واضح کیا ہے کہ وہ خود بے وقوف اور احمق ہے۔ بے وقوف وہ نہیں جو اللہ کے لیے جیتا ہے، بلکہ وہ ہے جو حق دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ احمق ایسے بے عقل کو کہتے ہیں جو اپنے مسالے سے بے خبر ہو اور ایسے کاموں میں مصروف رہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ عقل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے مسالے کی فکر کرے، نفع کے حصول کی کوشش کرے اور نقصان سے بچے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اصل عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کو سوچے، جو فائدے اور نقصان کو اللہ کی ترازو سے تولے، جو کل کے لیے آج کی قربانی کو سعادت سمجھے۔ یہ صفت صحابہ کرام پر صادق آتی ہے، انہوں نے آخرت کو ترجیح دی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا میرے دل کی فریکوینسی کس سے جڑی ہے؟ میں کس کو ماڈرن سمجھتی ہوں؟ میں کس کو بیکورڈ کہتی ہوں؟ کیا میں ان لوگوں کو اوائڈ کرتی ہوں جو سچے مومن ہوں؟ کیا میں ان کی سنسیریٹی کو فولشنس سمجھتی ہوں؟ یا اللہ ہمیں وہ بصیرت دے جو حق کی روشنی میں جینے کی ہمت دیتی ہے، ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرما دے، فل ٹائم، فیئرلیس اینڈ فار ایور۔ آیت نمبر 14 ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ دو چہروں والا منافق ہوتا ہے۔ منافق ایک گروہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ جیسے ہیں، جب دوسرے گروہ سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم آپ جیسے ہیں۔ اس کا ماڈرن ورژن ہے مومنوں کے ساتھ اسلامک ٹاک اور ماڈسٹ لک، اپنے ریئل سرکل میں اسلام کے بارے میں طنز اور مذاق اڑانا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 6058 نمبر روایت۔ اس آیت میں شیاطین سے مراد کافر، منافق، مشرک اور گمراہ کرنے والوں کے سردار اور سرکش ہیں۔ آج سردار کون ہے؟ ریئل لائف انفلوئنسرز یہی رول تو پلے کر رہے ہیں۔ لبرل، ایتھیسٹک یا موکنگ انفلوئنسرز جو ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ سوشل سرکلز جہاں نماز پڑھنے پر بھی تانے سننے پڑتے ہیں، وہ انسٹاگرام ریلز اور گروپ چیٹس جہاں دین کو لو آئی کیو لائف سٹائل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ ٹو فیسڈ ہپوکریسی، یہ کہنا کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ایمان کی بے حرمتی ہے۔ ایسے جوکس آخرت میں جان لیوا بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، ڈبل آئیڈینٹی کا مطلب ہے نو ریئل آئیڈینٹی۔ جو شخص ہر جگہ ایک ڈیفرنٹ ورژن ہو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو پبلک میں بھی وہی ہو جو وہ پرائیویٹ میں ہوتا ہے، جو یاد رکھتا ہے ایون when no one's watching اللہ is۔ کیا آپ نے سوچا کہ میں ڈیفرنٹ سرکلز میں ڈیفرنٹ ورژن ہوتی ہوں؟ کیا میں قرآن پڑھنے والوں کو ایکسٹریم یا بورنگ سمجھتی ہوں؟ کیا میں سیکریٹلی دین کا مذاق اڑانے والے میمز، لائکس شیئر کرتی ہوں؟ آئیے، اون یور فیتھ ایوری ویئر، اللہ کے دین پر فخر کریں، شرم نہیں۔ دوسرے، ڈراپ دا ایکٹ، بی ریئل، ایک چہرہ، ایک دل، ایک راستہ، اللہ تعالیٰ کا۔ نمبر 3، چوز یور سرکلز وائزلی، شیاطین کی صحبت آپ کا دل سیل کر دیتی ہے اور مومنوں کی صحبت دل کو زندہ کر دیتی ہے۔
آیت نمبر 15 ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ سرکشی کا اندھا پن ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ وہ ان کے بدبختی کے اعمال اور خبیث حالات کو ان کے سامنے مزین اور آراستہ کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ انہیں ظاہری روشنی عطا کرے گا۔ جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے تو منافقوں کی روشنی بجھ جائے گی۔ وہ روشنی بجھ جانے کے بعد تاریکی میں متحیر کھڑے رہ جائیں گے۔ امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 84۔ یہ عدل ہے۔ اللہ کے مذاق کا مطلب ان کے اعمال کا الٹیمیٹ ریفلیکشن ہے۔ جیسے انہوں نے دین کا، ایمان کا، مومنوں کا مذاق بنایا، اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کے فیک گیم میں ذلیل کرے گا۔ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، اللہ ان کا نور چھین لے گا۔ انہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا، اللہ انہیں اندھیروں میں چھوڑ دے گا۔ فیک ریلیجن لیڈز ٹو فیک اینڈ، سنسیریٹی از پاتھ ٹو جنہ، ہپوکریسی از پاتھ ٹو ڈسپیئر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فسق و فجور کے کاموں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ منافق جب اپنی مرضی کو اللہ کی رضا اور خوشی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اس طرح ان کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں، پھر وہ اور سرکش ہو جاتے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکتے بھٹکتے دور نکل جاتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ گناہ نارمل لگنے لگتے ہیں، نیو نارمل۔ ہدایت بوجھ لگنے لگتی ہے، نیکی اولڈ سکول لگتی ہے، فحاشی فن لگنے لگتی ہے۔ یہی بلائنڈنس ہے جسے یا مہون کہا گیا۔ گمراہی میں ایسے گھومتے ہیں جیسے نشے میں ہو، مگر انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت سمارٹ ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کبھی کبھی انسان کو جو کچھ مل رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ریوارڈ نہیں بلکہ ڈھیل ہوتی ہے۔ اگر دل گناہوں پر بے حس ہو جائے اور خیر پر بیزار تو سمجھ لیں خطرہ قریب ہے۔ ڈونٹ مسٹیک ڈیلے ان پنشمنٹ ایز Allah's approval. چیک یور spiritual vision. کیا آپ کا دل نیکی سے قریب ہے یا گناہ سے بے حس؟ ریٹرن بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ آیت نمبر 16 ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کی تجارت ہے۔ گمراہی جو کہ شر کی انتہا ہے اسے سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور ہدایت جو خیر کی انتہا ہے اسے سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی ہے۔ گمراہی سامان تجارت، ہدایت سامان تجارت کی قیمت۔ تو ہدایت نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ ان لوگوں کو گمراہی سے اتنی رغبت ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے ان کو وقت نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور سمجھتے ہیں ہم نے نفع کا سودا کیا، حالانکہ وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ جیسے کوئی اپنی جائیداد بیچ کر جعلی قیمتی پتھر خرید لے، یا جیسے کوئی ایمان کا سونا بیچ کر دنیا کے دھوکے کا پلاسٹک خرید لے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہ ہوئی، زیرو پروفٹ، ٹوٹل لاس۔ وقت لگایا دنیا کے پیچھے، دل لگایا فالوورز، برانڈز، تھوڑی دیر کے فیم میں، آخرت کمائی جسٹ فار ناؤ، مگر جب آنکھ کھلے گی تب تک سرمایہ لٹ چکا ہوگا۔ پروفٹ آخرت کی روشنی تھی وہ گئی، ڈیل اللہ کے ساتھ تھی وہ توڑ دی، اب جو بچا a receipt of loss with no refund وما كانوا مہتدین،
اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہیں. لاسٹ اینڈ ٹوٹلی اناویئر. انہوں نے سمجھا تھا وہ بہت سمجھدار ہیں، کیلکولیٹڈ فیصلے لے رہے ہیں، مگر حقیقت میں نہ دل ہدایت کی طرف مائل رہا نہ آنکھوں نے حق کو پہچانا. They lived like winners but died as losers. کیا آپ نے کبھی سوچا خریدار ہم بھی ہیں، بٹ واٹ آر وی بائنگ؟ کیا آپ گائیڈنس بیچ کر گمراہی تو نہیں خرید رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں وقت نیٹ فلکس کو بیچا اور قرآن کے لیے وقت نہیں؟ عزت انسانوں سے مانگی، اگنور اللہ کو کیا، تعلقات حرام میں ڈال دیے اور دعا کنیکشن بھول گیا. روز ایک خریداری ہو رہی ہے، دل، وقت، خواہشات. گائیڈنس کے بدلے کیا بیچ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ سودا ہمیشہ کا نفع ہے، وہ کبھی لاس نہیں دیتا، بس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے. یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا جو تیری کتاب کو چھوڑ کر دنیا کے دھوکے خرید لیتے ہیں. یا اللہ ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ ہم ہر دن کے سودے میں آپ کو منتخب کریں. ہمیں ہدایت کی ایسی محبت دے دے کہ گمراہی ہمیں سستی لگے اور دنیا حقیر. آیت نمبر 17 ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے. اندھیروں کے سوداگر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام نے اس آیت کی یہ وضاحت کی ہے کہ جب نبی کریم مدینہ آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے. ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں. تو ایک شخص نے روشنی جلائی ہو جس سے ماحول روشن ہو گیا، یعنی فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئیں، تو روشنی بجھ گئی اور پھر سب اندھیرے میں چلے گئے. یعنی منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر مسلمان ہو کر روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے، تو ساری روشنی جاتی رہی. فتح القدیر کی روایت ہے. یہ منافق کی پہلی مثال ہے. تصور کریں اندھیری رات ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، خوف ہے، دھوکہ ہے، کنفیوژن ہے. اتنے میں ایک شخص آگ جلاتا ہے، ماحول جگمگا اٹھتا ہے، سب کچھ صاف دکھائی دینے لگتا ہے، راہیں، خطرے، کانٹے، دشمن اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی. یہ ہدایت کی روشنی تھی جو نبی کریم کی آمد سے ان کے دلوں پر پڑی. ایمان کا نور، قرآن کا پیغام، حق و باطل کی پہچان. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، ایمان کے لمحے میں سب کچھ کلیئر ہوا، انہیں سمجھ آ گئی یہ دنیا عارضی ہے، شرک اور نفاق تباہی کا راستہ ہے، آخرت قریب ہے، قرآن راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. دل نے مان لیا تھا مگر زندگی میں فالو نہ کیا. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا. کیا خوفناک جملہ ہے. یہاں نار بجھی نہیں بلکہ نور چھین لیا گیا. یعنی علم تھا مگر دل سیاہ ہو گیا، قرآن تھا مگر گائیڈنس ختم ہو گئی، اذان سنائی دیتی تھی مگر دل میں امپیکٹ نہیں رہا، مسجد نظر آتی تھی مگر کنیکشن غائب تھا، سچ معلوم تھا مگر فالو نہیں کیا اور نور چھن گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے. یہ اندھیرے کیا ہیں؟ شک، دین کے بارے میں ڈاؤٹ، نفاق، باہر ایمان اندر انکار، خواہش پرستی، حق دیکھ کر بھی رد کرنا، ریاکاری، منافقت، ہر مجلس میں الگ چہرہ. اب وہ نہ راہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حق کو پہچان سکتے ہیں، نہ کسی کے نصیحت دینے سے سمجھتے ہیں، نہ قرآن میں کوئی روشنی محسوس کرتے ہیں. گائیڈنس ڈس اپیئرس، جیسے سگنل لاسٹ ہو جائے. کیا آپ نے سوچا کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں؟ کلاس میں بیٹھے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، دل بند ہے، قرآن پڑھا، روشنی آئی، مگر اگلے لمحے اسکرین سکرول کر کے گم ہو گئے.
گائیڈنس ملی مگر وعدہ خلافی، ہپوکریسی کرتے رہے۔ یاد رکھیے ہدایت جب مل جائے تو اسے زور سے پکڑ لیں، مضبوطی سے، ورنہ نور واپس لے لیا جاتا ہے۔ روشنی کے لمحے میں قدم نہ اٹھایا تو اندھیرا دائمی ہو سکتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، بس نور واپس لے لیتا ہے، اور وہی کافی ہے۔ سب سے بڑی محرومی یہ ہے ٹروتھ نظر آ رہا ہو مگر دل نہ مان رہا ہو۔ آیت نمبر 18 ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ مخبوط الحواس کبھی نہیں پلٹیں گے۔ بہرے، ہدایت کی کوئی آواز ان کے کانوں میں نہیں پہنچتی، اذان ہو یا نصیحت، قرآن ہو یا داعی اللہ کی پکار، ان کے کان بند، دل بھی بند، اور وہ گونگے ہیں۔ حق بات بولنے کی توفیق نہیں، زبان پر حق نہیں، صرف منافقت ہے۔ اندھے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے ہیں۔ قرآن سامنے ہے، نبی کریم کا نمونہ سامنے ہے، قبر سامنے ہے، مگر انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ دل کی بینائی چھن چکی۔ اور سب سے ہولناک جملہ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی اب وہ پلٹنے والے نہیں، دل کی دنیا اجڑ چکی۔ دراصل منافقوں نے حق کی پہچان کھو دی، اس لیے وہ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ آیت نمبر 19 ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ موت کا ڈر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھیراؤ، یہ دوسری قسم کے منافقوں کی مثال ہے۔ یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے۔ موسلا دھار بارش سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور وہی بارش جس سے زمین زرخیز ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، زندگیاں پلٹتی ہیں۔ منافق اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، وعدے اور وعیدیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں بادلوں کے کڑک کی طرح اور بجلی کی طرح گھبراہٹ میں مبتلا کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کفر اور نفاق کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی۔ حق سمجھ نہ آنے کی وجہ کفر اور نفاق۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حق کو دیکھنے کے باوجود اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی ڈونٹ ٹیل می واٹس رائٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر۔ وہ چاہتے ہیں دین سنائی ہی نہ دے تاکہ وہ اپنی خواہشات میں آزاد رہیں۔ یہ کیفیت ایسے مخبوط الحواس شخص کی ہے جو سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں، دیکھتا ہے مگر دیکھنے سے انکار کرتا ہے، جانتا ہے مگر ماننے کو تیار نہیں۔ ایسا شخص دنیا میں زندہ مگر دل سے مردہ ہوتا ہے، اور جب وہی جیسے موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے تو یہ اللہ کی محبت ہے، مگر یہ اس محبت سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ جو دل وہی سے نہ بھیگے وہ پھر گناہوں کی دھول سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکام زندگی کو روشن کرتے ہیں، مگر منافق اس روشنی سے بھی گھبرا جاتا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ القدیر نے روشنی اور تاریکی کے کھیل کا موقع دے رکھا ہے۔ یہ دوسری قسم کے منافقوں کی مثال کی مزید وضاحت ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، یعنی منافق اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے وعدے اور وعیدیں جو قرآن میں آئے ہیں،
وہ سنتے ہیں تو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والوں اور معاشرے کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ یخطف ابصارہم، ان کی نگاہیں اچک لے۔ بصارت سے مراد ایمان کا نور ہے جو منافق میں کم ہوتا ہے۔ بصارت کے اچکنے سے مراد یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ ختم ہو جائے، اور پھر انسان گھر والوں اور مخالفوں کے ذہن سے ہی سوچنے لگ جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ یہ ٹیمپرریلی موٹیویٹڈ پیپل کی مثال ہے، جو جمعہ میں آ کر رو لیتے ہیں، جو رمضان میں تبدیلی کے خواب دیکھتے ہیں، جو کبھی قرآن کی کلاس جوائن کرتے ہیں مگر پھر وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے پلٹ سکتے ہیں، اسٹک، فروزن، کنفیوزڈ، نہ اللہ کے وہ پاتے ہیں نہ دنیا کے۔ یہ ہے نفاق کا انجام۔ یہ آیت ان سب کے لیے وارننگ ہے جو دین کی روشنی کو وقتی انسپریشن سمجھ کر کمٹمنٹ سے بھاگتے ہیں، دین کو کنوینئنس کے وقت اپناتے ہیں اور مشکل کے وقت نظر انداز کر دیتے ہیں، جو اطاعت سے بار بار پیچھے ہٹتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفعمند علم یعنی قرآن و حدیث سننے سے بہرے بننے والوں، حق دیکھنے سے اندھے بننے والوں، جنہوں نے اپنے ایمان کے راستے بند کر دیے ہیں، ان کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو واپس لے سکتا ہے، اس لیے اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، شر اور نفاق سے باز آ جاؤ۔ یہ وہ خوفناک وارننگ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو یہ وقتی انسپریشن بھی چھین لوں، نہ کچھ سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے، نہ توبہ کا دروازہ نہ واپسی کا موقع۔ یہ الٹیمیٹ ڈسکنیکٹ ہے ایمان کا خاتمہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ رب جو روشنی دیتا ہے وہ یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ ساری روشنی چھین لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو اپنی قدرت اور علم سے مکمل طور پر گھیرے ہوئے، ان کے تمام اعمال ان کے اعمال نامے میں محفوظ کر دیے گئے۔ نہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، نہ اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ اللہ کے گھراؤ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ اندھیرے چن سکتے ہیں مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے گھیرا ہوا ہے۔ ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر نیت، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو ہر اندھیرے میں ہمیں چلاتا رہے، ہمیں ان لوگوں میں لکھ لے جو تیرے نور کو مستقل اپناتے ہیں، نہ کہ کھیل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا اور اس پر قائم رکھ موت تک۔ آئیے دیکھتے ہیں رکوع کے ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ڈوز میں نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور ڈونٹس میں ایمان والوں کو دھوکہ دینا، کبھی دھوکہ نہ دینا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے شعور نہ رکھنا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے سے دور لے جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا، زمین میں فساد پھیلانا اور اصلاح کے جھوٹے دعوے کرنا، سرکشی میں اندھا بننا، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، بہرا، گونگا اور اندھا بننا، یعنی حق کو سننے، بولنے اور دیکھنے سے انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے منافق کی نشانیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کا عزم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ البقرہ کے پہلے 2 رکوع میں ہم نے دیکھا انسانوں کی 3 قسمیں، متقی، کافر اور منافق۔ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، قرآن اور پچھلی کتابوں پر سچا ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے
کافروں کا حق کا انکار کرنے والے، ان کی صفات ہیں دل، کان اور آنکھوں پر پردہ، ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم، سچ کو جان کر بھی انکار، ہدایت اور گمراہی ان کے لیے برابر ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ دلوں اور کانوں پر مہر، آنکھوں پر پردہ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور تیسری قسم ہے منافقوں کی، دو گلے، دو چہرے رکھنے والے، ان کی صفات ہے زبان سے ایمان کا دعویٰ، دل سے انکار، ہر وقت دھوکے کی پالیسی، مسلمانوں کو بے وقوف سمجھنا، دل میں بیماری شبہات اور شہوات کی، فساد کرتے ہیں مگر دعویٰ کرتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، روشنیوں کی طرف آتے ہیں مگر واپس اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ان کی بیماری بڑھا دی جاتی ہے، آخرت میں سخت ترین عذاب ہے، دنیا میں بھی بے چینی، خوف، ڈر اور بے برکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ہدایت کے راستے پر چلنے والوں، انکار کرنے والوں اور دوغلی زندگی گزارنے والوں کی حقیقت کھول کر دکھائی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا میں کس گروہ میں ہوں؟ میں کون ہوں؟ متقی، کافر یا کہیں منافق؟ اگر میں متقی ہوں تو کیا میرے دل میں واقعی غیب پر ایمان ہے؟ کیا نماز میرے لیے ایک بوجھ ہے یا بارگاہ الہی میں حاضری؟ کیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں؟ کیا قرآن پر ایمان زندگی کے ہر فیصلے کو بدل رہا ہے؟ کیا مجھے واقعی آخرت پر ویسا یقین ہے جیسا کہ انس بن نضر کو تھا؟ متقی ہونا صرف صفت کا نام نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ کیا کہیں انکار کی کوئی لہر ہے؟ سوال یہ نہیں کہ میں کافر ہوں یا نہیں، سوال یہ ہے کیا میری زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ، ایسا عمل، ایسی سوچ ہے جس میں اللہ کے حکم کو نظر انداز کر رہی ہوں؟ اور دل پر مہر کبھی ایک ہی دن میں نہیں لگتی، آہستہ آہستہ لگتی ہے، جب ہم سچ جان کر بھی اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے رہیں۔ اور تیسرے سب سے خوفناک سوال ہے منافقت۔ کیا میرا اندر اور باہر ایک جیسا ہے؟ کیا میرا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے؟ کیا میرا عمل میرے دعوے کے مطابق ہے؟ کیا میرے اندر وہ دھوکہ تو نہیں جسے میں خود بھی نہیں پہچانتی؟ یاد رکھیں، منافقت وہ بیماری ہے جو خاموشی سے بڑھتی ہے اور ایک دن انسان کو اندھیری رات میں چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں متقیوں میں شامل فرمائے، نفاق سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرتوں کا یقین نصیب فرمائے، ایسا یقین جس کی وجہ سے ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا بعد پیدا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔